अस्सलाम वालेकुम। आयशा अरसलान नावल्स में आपका खुशामदीद। नावल नेम जाने जगह, राइटर नेम एंजल अरोज, किस्त नंबर 4। आई होप आपको ये नावल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में जाए। 1K टारगेट, सब्सक्राइब का टारगेट कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच। आमना मुलाजमा, तुम ये वाही लेके जाओ। तबस्सुम बेगम किचन काउंटर पर रखे लवाजमान की जानब इशारा करके बोली तो वो जी कहती प्लेट्स ट्रे में रखने लगी। आला बेटा, बाहर वो लोग आपका रिश्ता लेके आए हैं। मिर्ज़ा साहब मुलाजमा के किचन से निकलते ही काउंटर के साथ टेक लगाए खड़ी आयला से बोले, बाबा आपने इन लोगों को हमारी शर्त के बारे में बताया है? वो सीधी होती सवाल करने लगी। हाँ बेटा, बता दिया है और इन्हें कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए हम तुम्हारा फ़ैसला सुनने आए हैं। वो प्यार से बोले, बाबा हमारी शर्त इन्हें मंजूर है तो हम क्या कह सकते हैं, आप लोगों की जैसी मर्ज़ी। हमने अपनी शादी का अख्तियार आप लोगों को दिया हुआ है। बस हम यही चाहते हैं कि जिससे भी आप लोग हमारी शादी करवाएं वो हमारे पर्दा पे कोई एतराज़ ना करे, और ये लोग हमें ऐसे ही कबूल कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को जैसा ठीक लगे। आयला रुख मोड़े गर्दन झुका गई तो मिर्ज़ा साहब मुस्कुरा दिए। मुझे तो लग रहा है आज ही मंगनी की तारीख रख के जाएंगे, मगर ऐसी किसी भी बात से पहले आप एक बार लड़के के बारे में मालूमात करवा लें तो अच्छा होगा। तबस्सुम बेगम फिक्रमंदी से मिर्ज़ा साहब से बोली, इन्हें बाज़ाहिर तो लोग अच्छे ही लगे थे, पर वो माँ थी और आजकल के हालातों को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो पहले ही राज के बारे में सब जानना चाहती थी। ये कैसी बातें कर रही हो? लड़का बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया जानती है इसे, पूरे मुल्क में एक नाम है इसका। आए रोज़ तो इसकी कामयाबी की खबरें न्यूज़पेपर में छपती रहती हैं, और तुम कह रही हो मैं इसके बारे में मालूमात करूं? मतलब हद करती हो यार। मैं जानता हूँ थोड़ा संजीदा है, मगर बहुत अच्छा लड़का है, और सबसे बढ़ के इसे और इसके घर वालों को हमारी बेटी के पर्दा करने पे कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए हमें भी कम सोचना चाहिए, और जैसा वो लोग चाह रहे हैं वैसा ही करते हैं। मिर्ज़ा साहब ने अपनी बेगम को तसल्ली देते समझाया तो वह समझते हुए हाँ में सर हिला गई, जबकि दोनों आयला के सर पे हाथ रखते किचन से निकल गए। जी तो फिर क्या मर्ज़ी है आपकी बेटी की? इन दोनों के लाउंज में आते ही तुराब खान चाय का कप नीचे रखते मिर्ज़ा साहब से मुखातब हुए तो रायत ने बेचैनी से इनके मुस्कुराते चेहरे को देखा। हमारी बच्ची को कोई एतराज़ नहीं है, हमारी तरफ से हाँ है। मिर्ज़ा साहब खुशखबरी सुनाते मिठाई की प्लेट टेबल से उठा के तुराब खान के सामने कर गए, जबकि रायत की बेचैन दिल को जैसे चैन मिल गया था। वो इतना खुश था कि इसका दिल कर रहा था अभी जाए और पूरे शहर में मिठाइयाँ बांटे। अरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो फिर तो राव खान प्लेट से मिठाई उठाते रायत के मुंह की जानिब कर गए तो रायत ने इनके हाथ से मिठाई लेते खुद ही मुंह में डाली, जबकि एक पल के लिए तो राव खान का दिल बुझ गया। अंकल, मैं साफ और सीधी बात करूँगा, हम ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते। मैं बस जल्द अज जल्द आयला को अपना बनाना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके शादी करना चाहता हूँ। रायत हल्की सी मुस्कान के साथ बोला तो मिर्ज़ा साहब ने परेशानी से अपनी बेगम को देखा। बेटा, इतनी जल्दी शादी? तबस्सुम बेगम ने कुछ कहना चाहा जब रायत ने इनकी बात काटी। बिल्कुल जल्दी नहीं है आंटी, हम 20 दिन बाद शादी करेंगे, और हमें कौन सा जहेज वगैरह चाहिए जो आप लोगों को टाइम लगे। राज पुरस्कून अंदाज में खुद ही अपनी शादी की तारीख भी तय कर गया, जबकि तुराब खान जब्त करते रह गए। वो इन्हें लाया था सारे मामला तय करने के लिए, मगर वो यहाँ आके सब कुछ खुद ही तय करने में लगा हुआ था। ये बात इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, मगर वो मजबूर थे, कुछ कह जो नहीं सकते थे। मगर बेटा फिर भी और बहुत सी चीज़ें होती हैं, कम अज़ कम हमें 2 महीने तो दो। मिर्ज़ा साहब ने समझाना चाहा, मगर आयत ने तो कसम खा रखी थी जैसे आज ही 20 दिन बाद की तारीख पक्की करवाएगा। अंकल, आपको मुझ पे यकीन है ना? रायत ने अमीन से इनकी तरफ देखा तो मिर्ज़ा साहब हाँ में सर हिला गए। तो बस फिर आप शादी की तैयारियां शुरू करें, मैं ठीक 20 दिन बाद मतलब 22 तारीख को बारात लेके आऊँगा और आपके पास से अपनी अमानत ले जाऊँगा। रायत इत्मीनान से कहता। आखिर में मुस्कुराया तो मिर्ज़ा साहब कुछ कह ही ना सके। मिर्ज़ा साहब, अब जब हमारे बेटे ने शादी की तारीख रखी थी तो आप सब तैयारियां शुरू कर दें। तुराब खान खड़े होते एक तंजिया नज़र रायत पे डालते बोले तो वो सब भी साथ ही खड़े हो गए, जबकि रायत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो क्या कह रहे हैं। वो तो ठीक है, मगर आप लोग बैठे तो खाना खा के जाइएगा। मिर्ज़ा साहब ने इन्हें रोकना चाहा, फिर कभी सही, अभी हमें यहाँ से एक और बहुत अहम काम के लिए जाना है। तुराब खान की बात पे रायत ने इन्हें
ترچھی نگاہوں سے دیکھا جو جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں بول رہے ہیں۔ انہیں رائد کی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی اور وہ زیادہ دیر اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے جانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ کا ضروری کام ہے تو میں روک بھی نہیں سکتا، مگر جب اگلی بار آئیے گا تو کھانا ضرور کھائیے گا۔ مرزا صاحب خوش اخلاقی سے بولے تو تراب خان زبردستی مسکراتے ان سے مل کے باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے نور بیگم اور رائد بھی نکلے، جبکہ لاؤنج کے دروازے پہ کھڑی آئلہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہو گئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ آئلہ کچھ دیر پہلے ہی کھانا کھا کے اور شادی کی شاپنگ کی لسٹ بنا کے اوپر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ جتنا جلدی جلدی سب کچھ ہو رہا تھا وہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے حسین کو بھی فون کر کے شادی کا بتایا تھا، مگر اس کے فائنل پیپر ہونے والے تھے جس وجہ سے وہ نہیں آنے والا تھا۔ آئلہ نے کہا بھی کہ وہ لوگ شادی کی تاریخ آگے کروا لیں گے، مگر حسین نے انہیں صاف صاف منع کر دیا کہ جو کام جس وقت ہو رہا ہے اسے ہونے دیا جائے۔ وہ یہاں بیٹھے بیٹھے فون پہ ہی شادی انجوائے کر لے گا، جس پہ ان لوگوں کو اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ فریش ہو کے ابھی بیڈ پہ بیٹھی ہی تھی کہ اس کا فون بج گیا۔ یہ وہی انون نمبر تھا جس سے اسے کل بھی فون آیا تھا۔ فون بج کے بند ہونے کے بعد دوبارہ آ رہا تھا جب اس نے جھنجھلا کے کال ریسیو کی۔ ہم نے آپ کو منع بھی کیا تھا، پھر بھی آپ ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ وہ فون کان سے لگائے غصے سے گرائے، لگتا ہے اب بھی تم مجھے نہیں پہچانی۔ دوسری طرف سے رائد کی خوشگوار آواز آئی، ہم بہت اچھے سے پہچان گئے ہیں آپ کو۔ آپ وہی آوارہ لڑکے ہیں جو ہمیں فضول میں تنگ کر رہے ہیں کل سے۔ وہ دو بدو بولی تو رائد نے خود کو آوارہ کہے جانے پہ کان سے فون ہٹا کے سے گورا، تمیز سے لڑکی، ہونے والا شوہر ہوں تمہارا۔ آج ہی ہماری شادی کی تاریخ پکی ہوئی ہے اور تم آج ہی اپنے ہونے والے شوہر سے بدتمیزی کر رہی ہو۔ رائد روبدار لہجے میں بولا تو آئلہ چونکی۔ وہ ہیں جو آج رشتہ لے کے آئے تھے؟ آئلہ نے آنکھیں چھوٹی کیے، کنفرم کیا۔ میرے علاوہ اور کوئی جرأت نہیں کر سکتا تمہیں کال کرنے کی۔ رائد نے دلکشی سے اس کی بات کا جواب دیا تو وہ ایک پل کے لیے آئلہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے تو اسے کوئی آوارہ لڑکا سمجھ کے اچھی خاصی سنا دی تھی، کہیں اس نے برا ہی نہ مان لیا ہو۔ سوری، ہمیں لگا کوئی ایسے ہی ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ آئلہ شرمندہ لہجے میں معذرت خواہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم نہیں جانتی تھی اس لیے ایسا کہہ دیا، ورنہ میں جانتا ہوں تم سب کی کتنی عزت کرتی ہو۔ رائد کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا، جبکہ رائد کی باتیں آئلہ کو سر جھکانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ آپ نے کیوں فون کیا؟ ایسے ہی، رائد نے سکون سے کہا، مگر ہم مصروف ہیں۔ وہ ہچکچائے بہانہ کر گئی۔ رائد سے بات کرنا اسے دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا، کیونکہ اس کا لہجہ جو بول رہا تھا اس سے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو، میں پھر فون کروں گا، رائد نے مسکراتے لہجے میں کہا تو آئلہ کی آنکھیں پھیلیں۔ پھر کیوں فون کریں گے؟ میرا مطلب ہے شادی تو ہونے والی ہے، تب بھی ساری باتیں کر لیے گا۔ وہ رومانی میں بول گئی، مگر احساس ہونے پہ اپنی بات کو صحیح کر گئی۔ ویسے رائد خان کسی کی سنتا نہیں ہے، مگر تم بہت ہی خاص ہو، اس لیے مان لیتا ہوں تمہاری بات۔ اب شادی والے دن ہی بات ہوگی تفصیل سے، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا۔ آخر میں ذومعنی انداز میں بولا تو آئلہ مسکرا دی۔ ایک بات کہنی تھی۔ اس سے پہلے وہ فون بند کرتا وہ بول اٹھی، میں سن رہا ہوں۔ رائد کا روم سماعت بن کے آئلہ کی بات منتظر تھا۔ تھینک یو سو مچ ہمیں ہمارے حجاب کے ساتھ قبول کرنے کے لیے، وہ دھیمی لہجے میں بولی تو رائد کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ابھی اپنا تھینک یو سنبھال کے رکھو، شادی کی رات اچھے سے کہا، وہ مانی خیزی سے کہتا فون بند کر گیا۔ اگر وہ کچھ دیر اور بات کرتا تو آئلہ کی طرف بڑھ جاتی، جس وجہ سے اس نے فون ہی بند کر دیا، جبکہ آئلہ مسکرا کے فون کو دیکھنے لگی۔ وہ اللہ کا وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ اسے ایسا ہمسفر دے رہا ہے جسے اس کی قدر ہے، جس کے لیے اس کی ہر بات اہم ہے۔ اسے اس کے نکاح کرنے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی نیکی کے کام میں اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس کے لیے وہ جتنا اپنے رب کی شکر گزار ہوتی اتنا کم تھا۔ کچھ دن بعد فارم ہاؤس کے باہر گاڑی روکتے ہی جزلان گاڑی سے اترتا، گھوم کے دوسری طرف آتے فرنٹ اور اوپر کر کے ہاتھ آگے بڑھا گیا۔ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پہ مسکراتے ہوئے مہوش نے اپنا ہاتھ رکھا اور گاڑی سے نکلی۔ پچھلے 4 دن سے یہ ان دونوں کے روز کا معمول بن گیا تھا۔ روز ہی جزلان اپنے سارے کام نپٹا کے مہوش کو ساتھ لے یہاں آ جاتا اور خود کسی کھلونے کی طرح اس سے کھیلتا رہتا، اور بیچاری مہوش یہ سمجھ کے کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے اس کے سامنے اپنا آپ پیش کر گئی، جسے جزلان بہت اچھے سے استعمال کر رہا تھا۔ وہ پہلی بار مہوش کو فارم ہاؤس دکھانے کا بہانہ کر کے لایا تھا۔ وہ مہوش کا دل تو پہلے ہی جیت چکا تھا، مگر مزید 2-4
प्यार भरी बातें करके इसने पूरी तरह महविश को अपने काबू में कर लिया था, और महविश इसने बगैर कभी भी सोचे समझे, बगैर अपनी घर वालों को की परवाह किए जजलान के साथ सारी हदें पार करती थी। मगर वो नहीं जानती थी कि इससे इसकी गलती की कितनी बड़ी सज़ा मिलने वाली है। महविश के साथ रहते रहते अब इसका दिल भर गया था। वो आज इस गुलाब की खुशबू में आखिरी बार सांस लेता इस गुलाब को मसलने जा रहा था, जबकि महविश इस सबसे अनजान इसका हाथ पकड़े बेडरूम तक आ गई थी। जजलान, इसने कुछ कहना चाहा, मगर जजलान ने फौरन इसके होंठों पे उंगली रखते चुप करवाया। कुछ मत कहो, बस इन हसीन लम्हात को महसूस करो। वो इसके लबों पर पूरी शिद्दत से झुकता अपना वहशीपन इसके लबों पे उतारने लगा। इसके अंदाज में बेरहमी महसूस करते महविश ने इसे पीछे करना चाहा, मगर जितना वो इसे पीछे करने की कोशिश करती, इसकी शिद्दत में इतना ही इजाफा हो जाता। कुछ देर बाद वो इसके लबों की आज़ाद करते एक झटके से इसे बेड पे धक्का देते इसके ऊपर अपना साया बना गया, जिस पे महविश को घबराहट हुई, क्योंकि आज वो जो रूप वो जजलान को देख रही थी वो नया था। वरना इससे पहले तो वो हमेशा इसे नरमी से छूता था, मगर आज न जाने इसे क्या हो गया था। मगर महविश इसकी मोहब्बत की ज़रूरियत समझती, खामोशी से इसकी पनाहों में पड़ी थी। वो जा बजा इसका लफ्ज़ अपनी गर्दन पे महसूस कर रही थी, जबकि दोनों हाथ इसके जजलान के हाथ में कैद थे। जजलान ने ज़ोर से इसकी कार की लू को दांतों तले दबाया तो वो सिसक उठी। एक शिकवा कुन निगाह से इसने जजलान को देखा, जिसे देखते जजलान पर सरवर सा मुस्कुराता जैसे बगैर समझे वह भी शर्माते हुए आंखें बंद कर गई। इसके चेहरे पे बिखरी फिरी सुर्खी को देखते जजलान के लबों पे एक कमीन की सी मुस्कुराहट आई, जिसके साथ वो अपना तमाम तर वहशतों समेत फिर से महविश पे झुक गया। जैसे महविश इसका प्यार समझ के बर्दाश्त करती रही। महविश के वालिदैन ने इसे घर से बाहर निकलने दिया तो सिर्फ इस पे एतबार करके, मगर महविश ने अपने वालिदैन का एतबार तोड़ा था, जिसकी सज़ा इसे मिलने वाली थी। वो जजलान की ढीली सी शर्ट और ट्राउज़र में मौजूद ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने नम बालों को सुखाती महविश की नज़रें मुसलसल बेड पे पड़े सिगरेट पीते जजलान पे थी। वो भी फ्रेश होकर निकली थी, जबकि अंदर से दिल काफ़ी घबरा रहा था, जैसे कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वो बार बार दिल को झटका देती, मगर इसके दिल को सुकून नहीं मिल पा रहा था। वो जजलान, ये सब कब तक चलेगा? आप अपने घर वालों को कब भेजेंगे मेरे घर रिश्ते के लेके? मैं फिर शीशे से इसका अक्स देखती थोड़ा परेशानी दे बोली तो हवा में धुआं उड़ते जजलान ने इसकी जानब देखा। इसकी आंखों में ऐसा कुछ था कि महविश को थोड़ी देर के लिए खौफ महसूस हुआ। इसका चेहरे पे फैली पुरस्कार मुस्कुराहट महविश की घबराहट बढ़ा गई थी। जजलान, बोले ना, कब भेजेंगे अपने घर वालों को? महविश बामुश्किल अपनी कैफियत पे काबू पाती इसके सामने आई। क्या मैंने कभी ऐसा कुछ कहा था? जजलान मासूमियत से एक आईब्रो झुकाए गोया हुआ तो महविश की आंखें हैरत से फैली। आपने कहा था हम एक दिन एक होंगे। वो रुक रुक के बोली तो कमरे की खामोश फजा में एकदम जजलान का कहका बुलंद हुआ, जिससे महविश के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैंने कहा था हमें कभी ना कभी एक होना ही है, तो अभी हो जाते हैं। और लो देख लो, हम एक हो गए हैं। जजलान अपने कपड़ों में कैद इसके पर सरापा पे गिरी नजरें जमाए बोला तो महविश को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। ये आप या क्या कह रहे हैं? इसके हलक से अल्फाज निकलने से इनकारी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इसके साथ हो क्या रहा है। अरे महविश मेरी जान, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये लो, ये पूरे 10 लाख का चेक है, जाओ और एंजॉय करो। वो महविश की जानब चेक बढ़ाता मज़े से बोला तो महविश की आंखें नम हुई। इसे अपना आप इस वक्त किसी तवाइफ से कम न लगा। इसके दिल में अब शिद्दत से एहसास जागा कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? वो दिल में एक उम्मीद लिए बोली कि जिसे अभी जजलान बोलेगा, हाँ करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। और जो सब मैंने कहा मैं मजाक कर रहा था, मगर सामने वाला कितना बेहिस था वो नहीं जानती थी। किसी भी खिलौने से मेरी मोहब्बत सिर्फ 3-4 दिन के लिए होती है। जहाँ मेरा इससे खेल के दिल भरा, इधर ही मोहब्बत खत्म। वह सफाके से कहता महविश की रूह फना कर गया। इसके कदम लड़खड़ाए और वह देखते ही देखते इसके कदमों पर बैठती चली गई। सामने बैठा शख्स जिससे मोहब्बत करके, जिसकी मोहब्बत पर यकीन करके इसने अपना आप इसके आगे पेश किया, किसी के बारे में ना सोच के इसके बारे में सोचा। और इस शख्स ने इसे सिर्फ एक खिलौने से ज़्यादा कभी अहमियत नहीं दी थी। सही कहते हैं लोग, गुनाह की सज़ा किसी किसी को दुनिया में ही मिल जाती है, और आज महविश को मिल गई थी। वो अपनी इज्जत खो बैठी थी।
ایک غیر شخص کے آگے۔ اس نے بھی گناہ کیا تھا، دنیاوی محبت میں مبتلا ہو کے وہ حرام حلال سب کچھ بھول گئی تھی، جو اپنا آپ پیش کرنے سے پہلے اپنے والدین کی عزت کو بھول گئی تھی۔ اس کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ وہ اب پچھتا رہی تھی کہ اس نے کیوں جزلان کی بات مانی، کیوں وہ اس کے دھوکے میں آئی۔ اسے اچانک ایمل کی بات یاد آئی کہ وہ انسان کے روپ میں چھپا ایک بھیڑیا ہے جو کتنی ہی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہے۔ اگر وہ اس کی بات جب مان لیتی تو آج وہ اس مقام پہ نہ ہوتی۔ اس کے دل میں ایک ہوک اٹھی جس کے ساتھ آنسو میں روانی آ گئی۔ جلدی اٹھو اور جا کے اپنے کپڑے چینج کر کے آؤ، باقی کا سوگ اپنے گھر جا کے منانا، مجھے ابھی نکلنا ہے کسی کام کے لیے، جلدی کرو۔ وہ کھڑا ہوتے سائڈ کارنر سے اپنی چیزیں اٹھانے لگا تو مہوش نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کے پیر پکڑ لیے۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں نے تو آپ سے سچی محبت کی ہے، آپ کے سامنے کچھ نہیں دیکھا، آپ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ میں برباد ہو جاؤں گی، پلیز ایسا نہ کریں، پلیز مجھ سے شادی کر لیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیر پکڑے منت کر رہی تھی جب جزلان ایک دم جھٹکتے اس کے چہرہ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل نزدیک لائے پھنکارا۔ تم جیسی لڑکیاں بہت دیکھی ہیں میں نے، جو پہلے خود ہی میری دولت کے لالچ میں میرے پاس آتی ہیں اور پھر بعد میں یہ شرافت کا ڈرامہ روتی ہیں، اس لیے میرے سامنے تو یہ سب کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑتا سیدھا ہوا۔ میں آپ کی دولت کے لالچ میں آپ کے پاس نہیں آئی، بلکہ آپ کی محبت میں آپ کے پاس آئی تھی۔ پلیز مجھے اوروں جیسا مت سمجھیں، پلیز مجھے ایسے نہ چھوڑیں، میں کیسے سب کو منہ دکھاؤں گی؟ وہ ایک بار پھر سسک اٹھی جبکہ جزلان بے رحمی سے سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، چینج کر کے باہر آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ آخر تم نے مجھے اتنے اچھے سے انٹرٹین کیا ہے تو میں تمہیں آخری بار کر تک تو چھوڑ ہی سکتا ہوں۔ جزلان چہرے پر مسکان سجائے دروازے میں کھڑا ہو بولا تو مہوش کو اپنا آپ گھٹیا لگنے لگا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ یوں مجھے برباد نہیں کر کے نہیں جا سکتے۔ وہ روتے ہوئے اپنے بال نوچتی حیرانی انداز میں چیخی، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، تم خود اپنی مرضی سے میری باہوں میں سمائی تھی۔ جزلان نے سکون سے جواب دیا، آپ سے محبت کی تھی، آپ کو ایک سچا اور اچھا انسان سمجھ کے اپنے قریب آنے دیا، مگر آپ حلق میں آنسو کا گولا ہٹکا تھا جس سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ یہ تمہاری غلطی تھی، اور ہاں، غلطی سے بھی کسی کو بتانے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ میرے پاس ہمارے گزرے ہوئے لمحات کی ساری یادیں موجود ہیں۔ میں ان کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سائڈ مسکراہٹ کے ساتھ مغرور انداز میں دھمکی دیتے بولا تو مہوش کا دل کیا ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، مجھے میرے کیے کی سزا تو مل گئی ہے، مگر میری بددعا ہے آپ بھی کبھی سکون سے نہیں رہیں گے۔ ایک دن آئے گا جب دنیا کے سامنے آپ کی یہ جھوٹی شکل سامنے آئے گی، کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا، کبھی نہیں۔ وہ پیچھے سے چیختی رہی جبکہ جزلان مسکراتے ہوئے سر جھٹک کے باہر نکل گیا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ابھی تو اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی، مگر جس دن اس نے رسی کھینچی اس دن وہ منہ کے بل گرے گا۔ ماما، مجھے لگتا ہے ہم نے کافی شاپنگ کر لی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ نوال اور نور بیگم کافی دیر سے شاپنگ کر رہی تھی، اب تو نوال بھی تھک گئی تھی، مگر نور بیگم تو جیسے رات کی شادی میں کوئی کمی چاہتی ہی نہیں تھی، اس لیے ہر ایک دکان چھان کے اچھے سے دیکھ بھال کی چیزیں لے رہی تھی۔ 2-3 چیزیں اور لے لیں، پھر چلتے ہیں۔ نور بیگم اوپر جانے کی خاطر لفٹ کی جانب بڑھیں۔ انہوں نے لفٹ کا بٹن دبایا اور جیسے ہی تھوڑی دیر بعد لفٹ کا دروازہ کھلا، سامنے لفٹ میں کھڑے شخص کو دیکھتے نوال کی سانس رک گئی۔ نوال، اندر آؤ بیٹا۔ اسے لفٹ کے باہر ہی ساکت کھڑے دیکھ نور بیگم نے پکارا تو وہ چونک کے ہوش میں آتی اندر قدم بڑھا گئی۔ وہ لوگ لفٹ کے بائیں جانب کھڑے تھی جبکہ دائیں جانب نوال کے چہرے کا رنگ اڑے دیکھ زیر لب مسکراتا حسام کھڑا ہوا ظاہر فون میں مصروف تھا۔ لفٹ 3 فلور پہ رکی تو ایک ایک کر کے لفٹ سے سب باہر نکلے تھے اور ان کے پیچھے حسام بھی باہر نکلتا دوسری سمت بڑھ گیا تو نوال کو سکون کا سانس آیا۔ حسام کو کوئی جانتا نہیں تھا، مگر ان کے ساتھ جو 2 گارڈز آئے ہوئے تھے وہ بہت اچھے سے حسام کو جانتے تھے، اس لیے وہ کسی کو کوئی شک کا موقع نہیں دے سکتی تھی۔ وہ لوگ ابھی ایک کپڑوں کی دکان میں داخل ہی ہوئے تھے کہ کندھے پہ لٹکے بیگ میں اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ وہ جانتی تھی کس کا فون ہوگا، اس لیے ایک سائڈ میں جا کے اس نے بیگ سے فون نکالا۔ حسام، آپ جانتے ہیں میں مما کے ساتھ ہوں، ابھی بات نہیں کر سکتی۔
وہ آگے پیچھے دیکھتی بہت ہی ہلکی آواز میں بولی، میں لاسٹ فلور پہ بنے کیفے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، 5 منٹ کے اندر اندر پہنچو ورنہ میں وہیں سب کے سامنے آ کے تم سے ملوں گا۔ حسام سیریس انداز میں دھمکی دیتے اس کی سنے بغیر ہی فون بند کر گیا، جبکہ نوال فون کو گور کر رہ گئی۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ کیا کروں اب میں؟ ہاں، دوبارہ فون کر کے منع کر دیتی ہوں۔ وہ پریشانی سے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتی جلدی سے حسام کو فون ملانے لگی، مگر اس کا فون ہی نہیں اٹھایا۔ اب کیا کروں؟ اگر سچ میں آ گئی تو وہ اسراف میں مبتلا ہوتی سوچنے لگی، مگر اسے کوئی حل نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اپنا دل مضبوط کرتے ایک فیصلہ کیا اور نور بیگم کی جانب بڑھی۔ ماما، اور کتنی دیر لگے گی؟ وہ کپڑے دیکھتی نور بیگم کے پاس کھڑے ہوتے دھیرے سے پوچھنے لگی۔ آدھا 1 گھنٹہ تو لگے گا۔ تم نے اپنے لیے کچھ پسند کیا؟ نور بیگم مصروف انداز میں ٹائم کا بتاتی آخر میں استفسار کرنے لگی۔ وہ ماما، مجھے واش روم جانا ہے۔ کیا میں جاؤں؟ بہانہ بناتے ہوئے ڈر کے مارے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ ہاں چلی جاؤ اور شاہدہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ نور بیگم نے ساتھ ہی آئی ملازمہ کو لے جانے کا کہا تو نوال ایک دم گھبرا گئی۔ وہ کسی بھی قیمت پہ شاہدہ کو ساتھ نہیں لے کے جانے چاہتی تھی۔ نہیں ماما، میں اکیلی چلی جاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے جلدی سے کہا تو نور بیگم ایک نظر اسے دیکھ کے ہاں میں سر ہلا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جاؤ، مگر جلدی آنا۔ میں یہاں سے برابر والی دکان میں جاؤں گی، اگر یہاں نہ ملوں تو وہاں آ جانا۔ نور بیگم کی اجازت دینے پہ وہ جی کہتی جلدی سے باہر نکل گئی۔ نور بیگم نے اسے کبھی بھی کسی بھی چیز سے منع نہیں کیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ آج بھی جلد ہی اس کے اکیلے جانے پہ مان گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی، دھڑکتے دل کے ساتھ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ کبھی ایسے باہر اکیلے حسام سے نہیں ملی تھی۔ بار بار دل میں ایک ہی ڈر آ رہا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ کیفے کے باہر رکتے گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرتے کیفے کے اندر قدم بڑھائے تو رائٹ سائڈ دیوار کے ساتھ ایک ٹیبل پہ وہ بلو جینس پہ خاکی شرٹ پہنے جس کی آستینیں کونیوں تک فول تھی، ایک ہاتھ میں فون پکڑے جبکہ دوسرا ہاتھ ٹیبل پہ رکھے دروازے کی جانب بھی متوجہ تھا۔ گندمی رنگت شہد رنگ آنکھیں، کھڑی ناک، ہلکی داڑھی، مونچھوں میں وہ بہت جاذب لگ رہا تھا۔ نوال ایک بار پھر پیچھے مڑ کے دیکھتی مسکراتے ہوئے خود کو تکتے حسام کی جانب بڑھی۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے یہاں؟ آپ جانتے ہیں نا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ خوف سے کہتی اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی، جبکہ حسام تو اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہرے فراک میں براؤن چادر سے خود کو اچھے سے کور کیے، سر پہ دوپٹہ جس میں سے 2 لڑیں چہرے کے اطراف میں جوڑ رہی تھی۔ معصوم سے چہرے میں ڈر واضح دکھائی دے رہا تھا جو باریک نین نقش والی نوال کو اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ حسام اب کچھ بولے بھی، کیوں بلایا تھا؟ مجھے واپس بھی جانا ہے پھر۔ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی وہ جھنجھلا کے بولی تو حسام کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں تمہیں ایسے یہاں کبھی نہیں بلاتا نوال، مگر تمہارے بھائی کی شادی کیا ہو رہی ہے، تم تو تیاریوں میں اتنی مصروف ہو گئی ہو کہ مجھ سے بات کرنے تک کا وقت نہیں ہے تمہارے پاس۔ مجھے تو جیسے بھول ہی گئی ہو تم، وہ خفا انداز میں بولا تو نوال کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حسام، آپ میرے لیے سب سے بڑھ کے ہیں، میں خود کو بھول سکتی ہوں مگر آپ کو نہیں۔ بس آج کل حویلی میں بہت کام ہوتا ہے اور ماما زیادہ تر مجھے اپنے ساتھ رکھتی ہیں۔ نوال نے پیار سے سمجھایا تو حسام منہ بنا گیا۔ ایسے منہ نہیں بنائیں، آپ کو بھی شادی پہ انوائٹ کیا جائے گا، ضرور آئیے گا آپ۔ نوال آنکھوں میں شرارت لیے بولی، پکا آؤں میں؟ حسام نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں، نوال نے سکون سے جواب دیا۔ دیکھ لو، سوچ لو اچھے سے، ایسا نہ ہو میرے آنے سے وہاں کوئی بدمزگی ہو جائے۔ حسام نے اسے ڈرانا چاہا مگر نوال پرسکون تھی۔ ایک ویٹر کے آنے سے بھلا کیسی بدمزگی ہوگی؟ وہ انجان بنتی مسکراہٹ دبا کے پوچھنے لگی تو حسام اس کی بات سمجھتے آنکھیں چھوٹی کیے اسے غور کے رہ گیا۔ میڈم، میں جاگیردار تراب خان کا ہونے والا داماد ہوں، سمجھ رہی ہیں نا، کوئی عام بندہ نہیں ہوں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے سکون سے بولا تو نوال نے لب کھول کرتے او کہا اور پھر ہنس دی۔ ہنسو نہیں یار، وہ اس کے ہنسنے پہ مصنوعی برا منائے بولا تو نوال اچھے بچوں کی طرح منہ پہ انگلی رکھتے خاموش ہو گئی مگر چند ہی سیکنڈ کے بعد پھر سے ہنستی۔ اچھا کیا کھاؤ گی تب بتاؤ؟ اس کی ہنسی ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کرتے حسام نے اس کے مسکراتے خوبصورت چہرے سے نظریں ہٹائیں۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی ہی نظر نہ لگ جائے اسے۔ میں اب چلوں گی، ماما کو واش روم کا کہہ کے آئی تھی اور اب 20 منٹ ہونے والے ہیں، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی اور ایسا نہ ہو پریشانی میں ملازمہ کو واش روم میں دیکھنے بھیج دیں۔
اگر وہ وہاں گئی اور اسے میں وہاں نہ ملی تو نہ جانے پھر کیا ہوگا، اس لیے اب مجھے چلنا ہوگا۔ سامنے دیوار پہ لگی گھڑی میں ٹائم دیکھتے جلدی سے کہتی کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے مگر یاد سے رات کو مجھے فون کرنا، اوکے۔ حسام نے بھی سمجھتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی تو وہ مسکراتے ہوئے اسے خدا حافظ کہتی باہر نکل گئی۔ قاسم واسم کہاں مر گئے ہو سب کے سب؟ جزلان کب سے اپنے پرانے ملازموں کو آواز دے رہا تھا، وہ اپنے آدمی کو محفش کو گھر چھوڑنے کا کہتا خود اپنے دوستوں میں نکل گیا تھا اور اب رات 8 بجے گھر آیا تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کو بلا رہا تھا مگر کافی دیر بعد بھی جب کوئی نہیں آیا تو وہ کمرے سے باہر آتے لاؤنج میں کھڑا اونچی آواز میں دہاڑا تو لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے راہد نے ناگواری سے اسے دیکھا مگر کہاں کچھ نہیں۔ چھوٹے خان، وہ قاسم اور واسم اب سے حویلی میں نہیں آئیں گے، بلکہ کوئی بھی مرد ملازمہ حویلی میں نہیں آئے گا، یہ بڑے خان کا حکم ہے۔ ان کی پرانی ملازمہ نے وہاں آتے اسے غصے میں دیکھ کے جلدی سے کہا تو بڑے خان کے نام پہ اس نے صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ میں مصروف راہد کو دیکھا جو وہاں ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کے علاوہ وہاں اور کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو، اور یہ بڑے خان ہوتے کون ہیں ایسے حکم دینے والے، اور کس خوشی میں یہ حکم دیا گیا ہے؟ وہ پھر سے غصے سے سرخ آنکھیں لیے بولا تو ملازمہ نے اپنے حلق تر کیا۔ وہ بلا وجہ ہی ان دونوں بھائیوں کے بیچ میں پھنس کے رہ گئی تھی۔ وہ جی آنے والی بڑی بہو بیگم پردہ کرتی ہیں، ان کی وجہ سے سارے مرد ملازم حویلی سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ ملازمہ گردن چکائے ادب سے بولی تو جزلان نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔ ابھی آئے تو نہیں ہے نا، تو ابھی سے انہیں کیوں حویلی کے باہر کے کام سونپے ہیں؟ وہ ضبط کرتے گرایا تو ملازمہ کام گئی۔ ان خانوں کے غصے سے تو پورا گاؤں واقف تھا، جب انہیں غصہ آتا تھا تو کچھ نہیں دیکھتے تھے، تم جاؤ اپنا کام کرو، باقی جسے جو بھی کام ہے وہ خود کر لے گا۔ راج مصروف انداز میں لیپ ٹاپ کے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر بولا تو ملازمہ اپنی جان خلاصی ہونے پہ جلدی سے وہاں سے نکلی۔ کس کی اجازت سے تم نے میرے آدمیوں کو باہر نکالا ہے؟ جزلان غصے سے برا اس کے سر پہ پہنچا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، راہد اپنے کام میں لگا سکون سے کہتا اس کا خون کھول گیا۔ میرے آدمیوں کو باہر نکالنے سے پہلے میری اجازت کی ضرورت ہے، وہ اپنی بات پہ زور دے کے بولا تو راہد ایک نظر اسے دیکھتے اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہارا کوئی بھی ملازم آج کے بعد حویلی میں نظر نہیں آئے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے؟ راحت بون کرتا اسے غصے میں لال پیلا چھوڑ اوپر بڑھ گیا، جبکہ ٹیبل پہ رکھا آواز اٹھاتا جزلان نے غصے سے زور سے زمین پہ مارا اور کمرے میں جاتے ٹھا کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کر گیا۔ اوپر اپنے دروازے پہ کھڑے راحت نے ناگواری سے اس کی حرکت پہ سر جھٹکا اور جزلان تو کیا، اس گھر میں موجود کسی بھی فرد سے زیادہ بات کرنے کا قائل نہیں تھا، اور وہ اب بھی یہی کرتا۔ اپنے کمرے پہ چلا گیا تھا۔ جزلان کا یہ روز کا کام تھا، وہ جب گھر واپس آتا تھا تو اپنے خاص آدمی یعنی قاسم اور واسم دونوں کو ہی کبھی کسی تو کبھی کسی کام سے بار بار اپنے کمرے میں بلاتا رہتا تھا، مگر اب جب راحت کی شادی میں 10 دن بچے تھے تو اس نے آئلہ کے پردے کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے مرد ملازموں کو باہر کے کام سونپ دیے تھے، جبکہ حویلی کے اندر کے لیے کئی نئی ملازمائیں رکھ لی گئی تھی۔ راحت نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، بس صبح جانے سے پہلے اس نے سرسری ستراب خان کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور سپاٹ لہجے میں نور بیگم کو نئی ملازمائیں رکھنے کا کہہ دیا تھا۔ نور بیگم کو تو اس کے فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ بہت خوش تھی کہ راحت نے اپنی ہونے والی بیوی کی خاطر کیا کچھ نہیں کر رہا۔ انہیں یقین تھا وہ اپنے باپ کے جیسا تو ہرگز نہیں بنے گا، بلکہ ایک بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا، مگر تراب خانے نے فکر لاحق ہو گئی تھی۔ اب ان کا بیٹا شادی سے پہلے ہی آئلہ کی اتنی فکر کر رہا تھا، نہ چاہتے شادی کے بعد وہ کیا کرتا، اور یہ بات ان کے خاندان کی شان کے خلاف تھی۔ ان کے خاندان میں عورتوں کو زیادہ سر پہ نہیں چڑھایا جاتا تھا، مگر ان کا بیٹا تو اپنے خاندان سے بالکل ہی الٹ چل رہا تھا، جس پہ انہیں غصے اور افسوس بھی تھا، مگر وہ راحت کو کچھ کہہ کے اپنے بیٹے کو خود سے دور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے خاموشی سے اس کی ہر بات مان رہے تھے، جبکہ اپنے باپ کو راحت کی ہر بات مانتے دیکھ جزلان کو بہت غصہ آتا تھا، جس کا اظہار وہ بہت بات تراب خان سے کر چکا تھا، مگر انہوں نے یہی کہہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اور خود سے ناراض نہیں کر سکتے، جس پہ جزلان بھی سب کر کے رہ گیا جاری ہے۔ تھینک یو سو مچ، پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لازمی جائیں اینڈ بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ایپیسوڈ اب تک سب سے پہلے میسر ہو۔ تھینک یو سو مچ۔